अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिल आखिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वापस वतन आ गए। वो सदर की हैसियत से रियासत पाकिस्तान के सरबराह थे। उनका दौर बहुत हवालों से बहुत अहम था। जब वो सदर नहीं रहे उसके बाद भी वो बहुत अहम रहे और 2014 के PTI पैट के धरनों को नाकाम बनाने में उनका भी एक किरदार रहा। वो मौजूदा हुकूमत के पीछे पार्लियामेंट में खड़े रहे और मौजूदा हुकूमत आगे बढ़ी। अब PTI बार बार कह रही है, आज भी जहांगीर खान तरीन साहब कह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी के 27 दिसंबर के फैसलों के मुंतज़िर रहेंगे। आज हम मुल्क की सियासत के हवाले से बातचीत करेंगे। बहुत ही एक सीनियर पैनल सीजनड पॉलिटिशियन मेरे साथ मौजूद हैं। तारफ में करा देता हूं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। आप पीपल्स पार्टी में थे, फिर आप नवाज लीग में चले गए, लेकिन अभी आप आज़ाद हैसियत से हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप तशरीफ़ ले आए। और मेरे तीसरे मेहमान हैं, लाहौर में मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब, PTI के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने वक्त दिया। मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है आज भी आपकी पार्टी कह रही थी और बार बार हम सुनते रहे, ये भी आपकी पार्टी कहती रही कि पीपल्स पार्टी दो धड़ों में तकसीम है। अब जब के आसिफ अली जरदारी साहब वतन में वापस आ गए हैं, PTI क्या पर्सपेक्टिव रखती है? उनकी तकरीर तो आपने भी सुनी होगी, जुमले आपने भी सुने होंगे। देखिए बड़ा साहब, पर्सपेक्टिव तो बड़ा सिंपल है। ज़्यादा दिन नहीं रह गए। 27 तारीख की डेडलाइन दी थी पीपल्स पार्टी ने और उस डेडलाइन में उन्होंने 4 मुतालबात रखे थे और अब देखना ये है कि उन मुतालबात पे हुकूमत क्या करती है और पीपल्स पार्टी का रद्द अमल क्या होता है। क्योंकि सियासत में अल्फाज से ज़्यादा एक्शन जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, अल्फाज की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन अल्फाज से ज़्यादा एक्शंस हैं और एक्शंस जो हैं उनके बारे में 27 को पता लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़रूर जो कि नज़र आ रही हैं कि पहले तो ये है कि पता लगे कि जरदारी साहब जब बाहर गए थे तो उनके बाहर जाने की वजूहात क्या थी, किस बिना पर गए थे, और जब वापस आए हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ तब्दील हो गई है जिसकी वजह से वो वापस तशरीफ़ लाए हैं। तकरीबन 1.5 साल वो बाहर रहे हैं। तो डॉक्टर आसिम साहब अरेस्ट हुए थे, तो उसके बाद कुछ और लोग अरेस्ट हुए थे तो बाहर गए थे, अब वो रिलीज़ हो चुके हैं। अब वो नवाज शरीफ साहब वेलकम कर रहे हैं उनकी आमद और कह रहे हैं, बल्कि साथ नवाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी को आसिफ जरदारी साहब को लीड करना चाहिए। तो क्या इसके अंदर कोई मैसेज है कि जरदारी साहब की पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है, बिलावल की पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है? ये चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें वक्त आने पर PTI खुद क्या कहती है? PTI शफकत महमूद साहब, PTI क्या कहती है? मियां नवाज शरीफ ने बयान दे दिया, वो पर्सपेक्टिव आ गया उनका। आपकी तरफ से क्या आप वो करेंगे पीपल्स पार्टी को कि अपोजिशन मजबूत हो, अपोजिशन इकट्ठी हो? देखें, इस वक्त हम परागा साहब एक तहरीक में हैं। हमने पहले कोशिश की TOR की मिल के पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें कामयाबी नहीं हुई। हम अवाम की अदालत में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमारा केस वहाँ पे लगा हुआ है। 17 को शायद सुना है, जनवरी को ये आ रहा है। तो एक पूरी तहरीक है जो पब्लिक में भी है और अदालतों में भी है। तो हम तो चाहेंगे कि ये कुछ तहरीक इंसाफ का मुद्दा नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। ये मकसद कौम का है कि इस मुल्क से करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि सारी कौम जो है इकट्ठी हो और सारी कौम हमारे साथ चले। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का रद्द अमल क्या आता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन क्यों नहीं एक ऐसे अच्छे नेक मकसद के लिए कि मुल्क में करप्शन ख़त्म हो और जिन्होंने करप्शन की है उनका हिसाब किताब हो। अब उसमें देखते हैं कि जरदारी साहब कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं इस ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन हमारी तो ख्वाहिश होगी कि सारी कौम इकट्ठी होकर बिल्कुल। आपने जबरदस्त बात की कि अपोजिशन इकट्ठी हो। शाह साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अपोजिशन एक तरफ इकट्ठे होने की सोच रही है और जाहिर है जब सोच आ जाए तो पहला कदम एक्शन का सोच ही होती है।
میاں صاحب نے کل کہا کہ ہم آصف علی زرداری صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، ان کا آنا خوش آئند ہے. آج عین جب اس وقت وہ آ رہے تھے، ان کا طیارہ دبئی سے پرواز کر چکا تھا، آپ کی حکومت کے ادارے جو آپ کے انڈر ہیں، وزارت داخلہ کے انڈر ہیں، چودھری نثار علی خان کے انڈر ہیں، وہ وہاں چھاپے مار رہے تھے کراچی سے. کل میسج اور تھا، آج میسج اور ہے. نہیں کل والا میسج بھی اپنی جگہ دیکھیں، اسے دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور آج والا میسج جو ہے وہ تو ادروائز. تو یہ خوش آمدید کہنے کا طریقہ ہے. نہ خوش آمدید تو انہوں نے کہہ دیا نا جی. باقی آپ کا کیا مطلب ہے خوش آمدید کہہ دیا جائے تو پھر قانون اور جرم کو جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا، اسی طرح چھوڑ دیا جائے. مطلب ان کا اپنا ایکشن ہے مطلب ہے، اور وہ تو ہوگا، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا مطلب ہے. اور پھر ابھی آپ نے شروع میں یہ کہا جی کہ زرداری صاحب گئے بھائی، کسی نے محنت کی تھی کہ آپ جائیں؟ زرداری صاحب کو کس نے کہا تھا کہ آپ اتنی زہریلی تقریر کریں اداروں کے خلاف؟ اینٹوں سے اینٹیں میں بجا دوں گا، پتھر سے پتھر پہ ملا دوں گا، اور اچانک جناب ایئرپورٹ میں 2 اینٹیں اٹھا کے ماری آپس میں اور نکل گئے. اور پھر اب 1.5 سال کے بعد آ گیا، ریسیپشن ہو رہا ہے، بڑا اچھی بات ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، سیاست ہے، ہونی چاہیے. اس میں تو شاہ صاحب آپ تو خود پرانے سیاستدان ہیں، اس کے لیے کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے. کیا زرداری صاحب نے کوئی چھم جوڑیاں کا مہاجد دیا ہے؟ آدھا کشمیر لے آئے ہیں. ان کی پارٹی استقبال کر رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ باہر تھے. بسم اللہ مطلب کرے پارٹی ان کی جو ہے اب جو نظر آتی ہے، جو پاکستان کے لوگ شاہ دیکھتے صاحب، ہیں. شفقت محمود صاحب نے وہی سوال اٹھایا ہے جس کی طرف میں بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ تو سمجھتے ہیں کیوں گئے تھے، آپ سمجھتے ہیں کیوں باہر رہے، اب آ گئے ہیں. آپ سمجھتے، میں کیا سمجھتا ہوں، آپ نہیں سمجھتے، سارا پاکستان نہیں سمجھتا. تو پھر تو وہی بات ہے نا کہ سارا پاکستان تو سمجھتا ہے. اس میں یہ کیا اتنی یہ پروگرام اس پر اتنا لمبا کرنے کی کیا مطلب ہے؟ شاہ صاحب ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے. بہرحال نواز اللہ صاحب آپ کی طرف میں یعنی جانا اور آنا سیاسی آپ نے بڑا کام کیا کافی عرصہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، آپ ان کے قریبی ساتھیوں میں تھے. جب میں ریاست کی بات کرتا ہوں، آصف علی زرداری صاحب نے ریاست کے حوالے سے کام کیا. مثلاً صوبوں کو اختیارات دیے، انہوں نے کانکرنٹ لسٹ واپس کی، انہوں نے ایک چھوٹے صوبے کو نام دیا. کبھی ہوتا تھا جی شمال مغربی سرحدی صوبہ، انہوں نے باقاعدہ اس کی شناخت دی. چھوٹے صوبے ان کے آنے پہ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، عرض یہ کہ بلوچستان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. 70 سال میں مسلسل بلوچستان کے لوگوں میں ایک بے چینی سی رہی ہے، اور وہ 48 ہو، 58 ہو، 73 ہو، اور 2002 کے بعد آج تک یہ سب کچھ ہے. اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہوگا جس پہ آپ یا اس مرکز میں جہاں ہم آج بیٹھے ہیں یہاں کے لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں یا توجہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ 18ویں ترمیم میں ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں اختیارات کے حوالے سے. مگر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہوں کہ جن قوتوں نے زرداری صاحب کو 1.5 سال کے لیے بھیجا باہر، وہ قوتیں شاید بلوچستان کو یا چھوٹے صوبوں کو اس پیمانے کے اختیار نہیں دینا چاہتے جتنا پاکستان کا 73 کا آئین دے رہا ہے. تو اس لیے ابھی تک ہمارے تحفظات اپنے جگہ وہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ زرداری صاحب کیوں گئے تھے، کیوں آئے. آپ کہتے ہیں جن قوتوں نے اس کو بھیجا، تو کسی وجہ سے گئے ہوں گے. جس وجہ سے نواز شریف صاحب چلے گئے اور آج مشرف باہر چلے گئے ہیں، یا اسی طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید باہر چلے گئی تھی. وجوہات تو سب کو پتہ ہے، جیسے یہ اپنا شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستان کو پتہ ہے. یہ وجوہات بھی پاکستان کو پتہ ہے کہ پاکستانی منتخب وزیر اعظم یا پاکستان کا منتخب صدر کیوں ملک سے باہر چلا جاتا اور کیوں واپس آتا ہے. تو یہ شکایتیں ہمارے مسلسل صوبے میں ہیں. یقیناً اس شکایت کی وجہ سے بھی شاید کچھ لوگ ہمارے صوبے سے بھی باہر چلے گئے. شفقت محمود صاحب، سابق صدر زرداری نے آج ایک اور بات بھی کی جس کانٹیکسٹ میں ہم ظاہر ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں مہمان میرے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی وجہ سے سرحدیں محفوظ ہیں اور ہم کشمیر لے کے رہیں گے. کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ یہ اچھی بات کی انہوں نے، جو ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے. پاکستان کی افواج یقیناً ہماری حفاظت جو ہے یا سیکیورٹی ہے اس کی ضامن ہے، اور ہمیں ان پہ مکمل اعتماد ہے. بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے بچوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسران نے، اور وہ اور ہمارے دشمنوں کے درمیان ایک ڈھال کی طرح ہماری افواج کھڑی ہیں.
تو اس لیے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو بڑی اچھی بات کی ہے، اور ہمیں تو فخر ہے اپنی فوج کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت برقرار رکھنے میں فوج کا بہت بڑا یہ ان کو بہت میسج اہم دینے کی کردار کیوں ہے۔ ضرورت پیش آئی؟ شفقت محمود صاحب، میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ میسج دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چاہتے ہوئے غلط میسج دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر آپ ان کے جانے کے ٹائم کو دیکھیں تو اس وقت آپ کو نظر آیا کہ ان کے خاص ساتھی ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کوئی صاحب تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا، جن کے اوپر اربوں روپے کی منظور کاکا کرپشن صاحب، کا منظور چارج قادر تھا، صاحب، ان کو گرفت منظور قادر صاحب، منظور قادر صاحب، ان کا کوئی بندوبست ہوا، اس کے بعد شرجیل میمن صاحب بھاگے یہاں سے، تو شاید زرداری صاحب نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ چلے گئے، اور انہوں نے ایک بڑا سخت بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ تو 3 سال کے لیے ہیں، ہم تو ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو ان کا اشارہ تو جنرل راحیل شریف کی طرف تھا کہ آپ جب تک آپ تو تھوڑے دنوں کے لیے ہیں۔ عجیب اتفاقات ہیں، شاید اتفاق ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ اس کے واپس آ بعد گئے ہیں۔ عاصم صاحب ریلیز ہو گئے ہیں اور وہ واپس آ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو مجھے تھوڑی سی اس میں حیرانی ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جنرل راحیل شریف کی کوئی ذاتی جھگڑا تھا ان کے ساتھ؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، جو بھی ایشوز تھے وہ اداروں کے ایشوز تھے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو کسی ذاتیات کی بات تو نہیں تھی اس میں۔ چلیں ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ظاہر ہے سابق صدر آصف علی زرداری آئیں واپس، پاکستان کی آئندہ کی سیاست پر کیا اثرات پڑیں گے، میں یہ نقطہ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا ڈیفرنٹ اینگل سے، ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور ہم ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں۔ شفقت محمود صاحب، 27 دسمبر کو پیپلز پارٹی کے فیصلوں کا آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ نے بھی ابھی فرمایا آپ کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی ہوپ فل ہے آصف علی زرداری کے آنے کے بعد بھی کہ کسی طرح سے شاید پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری اکٹھے کھڑے ہو سکیں؟ نہیں برائے صاحب، ہوپ اچھی چیز ہے، ہوپ ہونی چاہیے، لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ فیصلے کیا آتے ہیں، اور وہ فیصلے کیونکہ 27 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے، اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 کو فیصلے اس ڈیڈ لائن کے مطابق آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ بلاول نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اگر نہیں آتے تو ہم ایک تحریک چلائیں گے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پالیسی جو بلاول نے بتائی تھی کیا زرداری صاحب اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں فالو کرتے، یا زرداری صاحب کی کوئی اور پالیسی ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ امید ہونا نہ ہونا یہ ان امپورٹنٹ چیز ہے، زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم چند دن کی بات ہے، انتظار کریں اور دیکھیں کہ اس میں سے کیا ہوتا ہے۔ بلاول تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے، لیکن کل ہی ہم نے الیکشن میں دیکھا آپ کے اپنے کونسلرز، آپ کے اپنے جو یو سی ناظم تھے، آپ کی ٹکٹ پہ جیتے ہوئے وہ رانا ثناءاللہ کے بندے کو ووٹ دے رہے تھے۔ دیکھیں ایسی کچھ چیزیں اطلاعات بالکل ملی ہیں، اور اگر کسی نے کا ایمان کمزور ہوا ہے کیونکہ کوئی وجہ تھی، کوئی چمک تھی، کوئی پولیس کا یا کسی کا پریشر تھا، دباؤ تھا، تو یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ ہم انکوائری کریں گے اور دیکھیں گے۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ تو اچھے ہوتے ہیں، پر بیچ بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی وجہ سے مروب ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے اپنی جو پارٹی کے ساتھ لائلٹی ہے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، تو جو بھی تبدیل کرے گا اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے انشاءاللہ۔ کارروائی کرے گی پی ٹی آئی۔ شاہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری کی پالیسی جو تقریریں کرتے رہے بڑے اگریسو تھے، اور آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ رائے ونڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، 4 مطالبات مجھے ابھی نہیں لگتا 2 دن سارے رہ گئے کہ وزیر خارجہ بھی ہو جائے، سیکیورٹی کمیٹی بھی پارلیمنٹ کی بن جائے، یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے، پھر تو تحریک چلتی نظر آتی ہے ہمیں۔
پتہ نہیں جی آپ کو نظر آتی ہوگی، ہمیں تو نظر نہیں آتی، یا ہماری کوئی نظر کمزور ہے یا ہمارے کوئی آنکھوں میں ککرے ہیں کہ وہ ان کی یعنی وہ تحریک کی بات کر رہے ہیں آپ، چونکہ آج کا سبجیکٹ شاہ صاحب یہ تو انہوں نے بار بار یہ بات کی انہوں نے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ ککرے پڑ جائیں نہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی، مطلب یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ سیاستدان وہ گئے، وہ وقت گیا پراچا صاحب، سیاستدان جو ایک بات کرتا تھا اس پر کھڑا ہو جاتا تھا اور چاہے گردن اتر جائے لیکن وہ اپنی بات سے اور اپنے پروگرام سے یا اپنے کہنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ تو کیا پھر آصف زرداری کے آنے کا آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ میں تو ہر وقت فائدہ ہے ان کا، کیا ان کے یعنی یہ 22 فلائنگ کیس مارے ہیں جو انہوں نے کھڑے ہو کر ٹریک پہ، تو اس سے پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ گھبرا جائے، یا 27 تاریخ کا ان کا دن ہے، ظاہر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شہادت کا دن ہے، وہ اس لحاظ سے ان کا وہ اپنا ایک وہ ضرور بنائے، لیکن وہ یہ سمجھیں کہ وہ کوئی حزب اختلاف کا بڑا سخت رول ادا کر کے تو وہ پاکستان مسلم لیگ کو پریشان کر لیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے۔ نواب دادا صاحب، انہی کے گھر پہ ایک بڑا اتحاد بنا تھا، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اے آر ڈی اس کا نام تھا، اور اے آر ڈی نے بڑا ایک مؤثر کردار ادا کیا، اسی پارلیمنٹ پہ گو مشرف گو کے نعرے لگتے رہے، وردی اتارنے کے بارے میں نعرے لگتے رہے۔ آپ اس وقت ایک نیوٹرل پالیٹیشین ہیں، آپ سیاست کو دیکھتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، عمران خان، یہ ایک پلیٹ فارم پہ آتے نظر آتے ہیں یا آصف زرداری کا ٹلٹ پھر میاں نواز شریف کی طرف؟ دیکھیں عرضی، یہ جو تین پارٹیوں کا آپ نے نام لیا، جن کو ہم وفاقی پارٹیاں کہتے ہیں، ظاہراً مطلب ہم اور آپ سنتے ہیں، مگر اس وقت تو وفاقی پارٹیاں نہیں ہیں، کوئی پنجاب کا پارٹی، کوئی پختونخوا کا اور کوئی سندھ کا، اس طریقے کا سیٹ اپ ہو گیا ہے۔ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رقیب ہے ایک دوسرے کے، یہ تو اکٹھے اب نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ماشاء اللہ آئے اور کوئی ایسی اس قسم کا پوزیشن بنے، پھر یہ شاید اس ملک میں پھر سے اقتدار میں آنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، وہ ہو۔ مگر جہاں تک آپ نے ٹویٹ کہا کہ بلاول نے کہا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے رائیونڈ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ 2017 آنے والا ہے اور اس کے بعد الیکشن کا سال ہی 2017 ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز کا شاید اعلان ہو، تو یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہی ہے کہ جب الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس میں کوئی وہ کاؤنٹ ڈاؤن کا اور مطلب ہے جو بلاول کہہ رہا ہے رائیونڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن، مطلب آپ یعنی 27 کے بعد کی تحریک کی جو بات اتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل کاؤنٹ ڈاؤن ہے۔ اور یہ ہے دوسرا، یہ عرض ہے کہ جو 4 ان کے مطالبات ہیں، میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ ایک بے اختیار سا فورن منسٹر بھی رکھا جائے گا، جیسے ابھی بھی کئی وزارتیں میں سن رہا ہوں شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، وہ بھی رکھ لیں گے۔ 1-2 اور بھی چھوٹا ایک سیکورٹی کا جو ادارہ ہے، جو کمیٹی ہے، وہ پارلیمنٹ میں بنا دیں گے۔ اس کا کوئی ایسا بڑے اثرات مرتب نہیں ہوں گے ہمارے پولیٹیکل سیٹ اپ پہ۔ اصل تو پینیما بل ہے جو پیپلز پارٹی کے اندر چودھری اعتزاز احسن، قمرالزمان کائرہ، دیگر ان کے ساتھی جو بات کرتے ہیں، وہ تو پینیما بل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا سینٹ والا بل پاس کیا جائے قومی اسمبلی میں بھی، حکومت آئے گی اس پہ۔ دیکھیں عرضی ہے کہ اس میں یہ تو ہونا چاہیے کہ پاس ہو، مگر خود اپوزیشن اتنا تقسیم ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن میں بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عوام کو دکھائیں کہ وہ کون زیادہ عوام کا مخلص اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو اس وقت پیناما بل پہ ان کا ایک متفقہ فیصلہ ہوتا، متفقہ ان کا رائے ہوتا، شاید پارلیمنٹ میں وہ طاقت کا مظاہرہ کرتے تو یہ سینٹ کا جو بل پیناما بل جو اپروو ہوا ہے سینٹ میں، وہ جا کے قومی اسمبلی میں ہوتا۔ مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں ہوگا، کیونکہ خود اپوزیشن میں بھی آپس میں وہ دوڑ لگا رہے ہیں، تو اس میں پریشر بلڈ نہیں ہو رہا ہے حکومتی پارٹی پہ، تو اس پہ کوئی نتیجہ اس کا پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں نہیں نکلے گا۔ شفقت محمود صاحب، پینیما کا بل سینٹ میں تو پاس ہو گیا، لیکن ظاہر ہے جب تک قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوگا وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ کیا واقعی اس کی بنیادی وجہ اپوزیشن کی تقسیم ہے، یا پھر قومی اسمبلی میں جو حکومت کی سالڈ میجارٹی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے؟ دیکھیں برائے صاحب، بات یہ ہے کہ جو یہ بل ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کا بل نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ پوری تحریک اپوزیشن انصاف نے بھی اس بل پہ
اس بل پہ تحریک انصاف نے بھی دستخط کیے تھے اور جو سینٹ میں پاس ہوا ہے اس میں تحریک انصاف شامل تھی. ہم بل میں مکمل حق میں ہیں اور اگر قومی اسمبلی میں جب آتا ہے تو ہم اس کو مکمل اس کا ساتھ دیں گے. لیکن ہمارا جو نظریہ تھوڑا سا مختلف تھا وہ یہ تھا کہ نون لیگ کبھی ایسا کوئی بل پاس نہیں ہونے دے گی جس میں ان کو خدشہ ہو کہ نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کا کوئی احتساب ہو سکتا ہے. اور اس لیے یہ ایک جدوجہد کیا کہنا چاہیے ایسی ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا. ہاں جدو مسلسل نہیں ہے, یہ ایسی جدوجہد ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم عوام کی عدالت میں گئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے کیونکہ ہمیں صفر برابر یہ امید ہے کہ نون لیگ کبھی اس بل کو نیشنل اسمبلی میں اپروو کرے گی. تو اس لیے ہم تو ساتھ ہیں اس بل کے, اور اپوزیشن کی جتنی بھی تعداد ہے نیشنل سے کم از کم پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اگر ملتے ہیں تو پھر بھی ہم بل کو تو پاس نہیں کروا سکتے. ہاں اگر نون لیگ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے ووٹ دیتے ہیں اور اس بل کو پاس کرتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن حکمران طبقہ یا نواز شریف یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ کبھی اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے. شفقت محمود صاحب مجھے بریک لینا ہے, ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, آصف علی زرداری نے آج پھر ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کو شر پسندوں کی سرزمین نہیں بننے دیں گے, پاکستان کو فیل سٹیٹ نہیں بننے دیں گے. کیا واقعی شر پسندی اور دہشت گردی اب بھی اتنی ملک میں خطرے کا باعث ہے کہ پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ بنا سکے؟ ذرا اس پہ معزز مہمانوں کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. رئیسانی صاحب, بات میں سیکیورٹی کے حوالے سے کر رہا تھا. آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان کو شر پسندوں کا ملک نہیں بننے دیں گے. 16 سال سے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ, انہوں کی رپورٹ نے تو ان خامیوں کی نشاندہی کر دی. اگر 16 سال تک ہم ان خامیوں کو ہی کور نہیں کر سکے پھر تو زرداری صاحب کی بات یا خدشات درست ہیں. دیکھیں عرض یہ بے ادبی معاف شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ناراض نہ ہو. نہیں پولیٹیشن میں اور انٹرنیشنل پراکسیز میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بدقسمتی سے اس ملک میں اکثر جو آپ کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں وہ انٹرنیشنل پراکسیز ہیں جس کے نتائج آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ہم اربوں ڈالر قرضدار ہو رہے ہیں, وہ ٹریڈ نہیں چل رہا ہے, پی آئی اے نہیں چل رہا ہے. یہ اس سسٹمیٹک ڈسٹرکشن کی طرف وہ لوگ لے جا رہے ہیں اس ملک کو جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں یا اس سے پہلے بیٹھے ہیں, اس سے پہلے بیٹھے ہیں. اب بات یہ کہ پاکستان میں اگر شرپسندوں کا ملک نہیں بننے دیں گے تو اس کو, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک کریں. ہر ملک میں حکمران یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں شرپسند نہیں ہو, مگر جو زبانی جمع خرچ ہے, جو ہمارا انٹرنل سیکیورٹی کا پالیسی وہ آج تک نہیں بدلا ہے. ہمارا ایکسٹرنل جو ایشوز ہیں فورن پالیسی, اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے. یہی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی رپورٹ میں لکھی یہ باتیں ساری. اب اگر اس ملک میں جو پولیٹیکلی ہم ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اگر ہم اخلاقی روایت کو طاقتور بناتے, آج کئی لوگ مستعفی ہو کے گھر بیٹھتے صرف قاضی فائز عیسیٰ کے اس رپورٹ پہ, مگر کیونکہ وہ روایت ڈیولپ ہی نہیں ہوئے ہیں یا ہم اقتدار میں آتے ہیں کھانے کے لیے, اسی لیے وہ لوگ آج تک بیٹھے ہیں جن پہ قاضی فائز عیسیٰ نے, سپریم کورٹ نے یعنی اپنا انگشت دراز کیا. اخلاقی طور یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے غلطیاں مان کے چھوڑ کے چلے جاتے, کیونکہ اخلاقی اقدار ڈیولپ ہی نہیں ہوئے ہیں, اسی لیے آج تک وہ بیٹھے ہیں. شفقت محمود صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. بنیادی طور پر آپ کی پارٹی پنجاب میں بھی ایکشنز کی بات کرتی رہی. آج آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم ملک کو شرپسندوں کی سرزمین نہیں بننے دیں گے. آپ کی پارٹی پورے ملک میں ایکشن چاہتی رہی. آپ کی پارٹی پنجاب کے حوالے سے بات کرتی رہی. جو پنجاب میں تنظیمیں ہیں, جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, آپ کو معلوم ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں, پورا ملک یہ سوچتا ہے. تو کیا واقعی شرپسندوں کا ملک بننے کا کوئی خطرہ ہے پاکستان میں؟ یہ سوال تو آج سے 10-15 سال پہلے زیادہ ریلیونٹ تھا, کیونکہ پچھلے 10-15 سال میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے کی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی وہ اس کی مثال کم ہی دنیا میں ملتی ہے. تو شرپسند کا ملک تو نہیں ہے, لیکن شرپسندوں کا ملک تو نہیں ہے, لیکن
دہشت گردوں نے کافی دیر تک غلبہ پائی رکھا، اور یہ ضرب عضب کے بعد بہت ایک ریلیف ہوا اور ایک بہت بہتری آئی ہے۔ جہاں تک زرداری صاحب کی بات کا تعلق ہے، کاش کہ وہ یہ چیزیں اس وقت کہتے جب کہ وہ پریزیڈنٹ بھی تھے اور وفاق میں ان کی حکومت بھی تھی، اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ کتنے کتنے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ تو بہرحال اچھی بات ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو ساری قوم اس معاملے میں یکجا ہے، یکجا ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے یا شرپسندوں کا خاتمہ جو ہے وہ ایک ساری قوم کا مطالبہ ہے، اور جہاں جہاں بھی دہشت گرد بیٹھے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، کوئی بھی صوبہ ہو، وہاں پہ اسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے، اور اسی پرزور طریقے سے ہونی چاہیے جس طرح کہ ضرب عضب میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بھی ہوئی اور فاٹا کے کچھ علاقوں میں بھی ہوئی۔ تو اس لیے یہ ایک خوبصورت بات ہے، لیکن ایکشن جو ہے وہ ہر جگہ ابھی ہونا باقی ہے۔ اللہ کرے وہ ہو اور ملک جو ہے وہ شرپسندی سے آزاد ہو۔ دیکھیں پراچا صاحب، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے شفقت محمود صاحب کے اس بات پہ یعنی اعتراض ہے کہ انہوں نے کہ یہ پرانا بات ہے، کیونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہم بلوچستان اس ملک کا حصہ نہیں ہے کیا۔ بہت یعنی حال ہی میں وکلا کا واقعہ پیش آیا، بہت بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں، اس کے بعد پولیس کیڈٹ کالج ہوا، شاہ نورانی میں یہ واقعات ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دہشت گردی مسلسل ہو رہا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو بلوچستان نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وفاق کے پارٹی نہیں اور نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ واقعات آج بھی ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کا آماج گاہ آج بھی بنا ہوا ہے، مگر اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنل سیکیورٹی پالیسی نہیں ہے، پارلیمنٹ سنجیدہ نہیں ہے، ہاف ڈیڈ پارلیمنٹ ہے جو اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے پالیسیز اس قسم کے بن نہیں رہے کہ معاملات ٹھیک ہوں۔ دہشت گردی کے واقعات آئے اور جو بلوچستان میں وہ بہت بڑے بڑے واقعات ہیں۔ پروبیبلی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لشکری صاحب ایک منٹ راج صاحب، جی اگر میں عرض کروں کہ میرا مقصد، میں نے جو بات کی ذرا اس پر دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ دہشت گردی کے واقعات آج سے تقریباً 12-15 سال پہلے شروع ہوئے اور وہ مسلسل چل رہے ہیں۔ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ضرب عضب کی وجہ سے کچھ کمی آئی ہے، لیکن میرا خدا نہ خواستہ یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ ہماری سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جو ایک وائڈ سپریڈ بہت زیادہ ہو رہے تھے اس میں کچھ کمی ہوئے، لیکن جو بلوچستان میں تو بہت ہی اندوناک واقعات ہوئے ہیں اور اس میں ساری قوم جو ہے وہ غمزدہ ہے اور رنجیدہ ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ شرپسندوں کا ملک نہیں بننے دیں گے، بٹ آج جب چھاپے پڑے، شفقت صاحب میں آپ کی بھی رائے لوں گا، شاہ صاحب کے بعد چھاپے پڑے تو رینجرز کی طرف سے پریس ریلیز آیا، اتنے سارے کلاشنکوف دکھائے گئے، اتنی ساری گولیاں دکھائی گئیں۔ پہلے لشکری رئیسانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی سے اسلحہ ملتا رہا، 90 سے ملا یا اس کے قریب سے ملا، تو اسلحہ تو سارا پڑا ہے پھر ملک میں۔ ہاں تو شرپسندی موجود ہے نا۔ زرداری صاحب قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں، ملک کے سیاستدان ہیں، سابق صدر رہ چکے ہیں، وہ گئے کس طرح اور آئے کس طرح یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، تو یہی بات ہے نا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے، ہم تو نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا ان کو نام تھا کہ بتا رہے تھے شوکت صاحب، وہ چھاپا جس کے پڑا ہے انور مجید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا صبح۔ اگر شرپسند بھی سیاسی جماعتوں کے بغلوں سے نکلیں، کب کوئی ادھر سے نکلے ادھر سے نکلے، شرپسندی کیسے ختم ہوگی؟ دیکھنا بڑی ضد ہے، شرپسندی دہشت گردی ورسز پولیٹیکل پارٹیز۔ پولیٹیکل پارٹی تو اپنی جانیں دے دیتے ہیں ملک کے امن کے لیے، تو ویئر ایز پولیٹیکل پارٹی کے ان سے دائیں بائیں ان کے گھروں دفتروں سے شرپسند نکلے، اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے مطلب۔ اور رئیسانی صاحب نے اس کی بات کی بلوچستان کی، نو ڈاؤٹ بلوچستان ہمیشہ محروم رہا ہے، لیکن اس محرومی میں پتہ نہیں شاید اور لوگوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، پنجابیوں کا، فلاں کا، ڈھگاں کا، ان کا بھی شاید کوئی شیئر ہو۔ لیکن رئیسانی صاحب سے پرسوں کی اسٹیٹمنٹ اچکزئی صاحب کی کہ جناب پورے کا پورا جو وہ آیا ہوا ہے اندر افغانستان، افغان مہاجرین، بہرحال وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ میں رئیسانی صاحب سے بات کر رہا ہوں بلوچستان۔ اچکزئی صاحب بیچارے لائے گئے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا پارٹی کا جو پالیٹکس ہے بلوچستان میں ختم ہو چکا ہے، اس کا مستقبل
تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو پاکستانی بنا کے ایک اور بوجھ ہمارے سر پہ لائیں اور ان کے ووٹ کے ذریعے وہ اقتدار شفقت محمود صاحب لاسٹ مومنٹس ہیں، آپ کی رائے چاہوں گا، یہ جو اسلحہ نکلتا ہے سیاسی جماعتوں کے دفاتر سے یا سیاسی لوگوں کے گھروں میں، میں تھوڑا حیران ہوا ہوں کہ یہ انور مجید صاحب جو ہیں یہ زرداری صاحب کے بڑے قریبی بزنس پارٹنر ہیں، بلکہ جتنی شوگر ملیں ہیں زرداری صاحب کی وہ یہی چلاتے ہیں، اور ابھی اخباروں میں آیا کہ وہ جو آئی جی سندھ کو تبدیل کیا گیا وہ ان کے کہنے پہ کیا گیا کیونکہ یہ پولیس کو استعمال کر رہے تھے گنا اکٹھا کرنے کے لیے. تو یہ ان کے دفتر پہ چھاپا جو ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس میں سے اسلحہ نکلا. میں تو حیران ہوا کتنا اسلحہ لے کے بیٹھے تھے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک میسج بڑا امپورٹنٹ ہے زرداری صاحب کے لیے کہ یہ جو دہشت گردی یا شرپسندی کے خلاف جنگ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور جہاں جہاں رینجرز کو نظر آئے گا یا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نظر آئے گا، خاص طور پہ جو عسکری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں رینجرز کی طرح کی، کہ وہ اس بات پہ بالکل خائف نہیں ہوں گی کہ کوئی صاحب جو ہیں ان کا زرداری صاحب سے بڑا